करती है और खुशी के साथ दांतों से काम करती है। कीमती पत्थर है, ऐसे बेशकीमत पत्थर है दुनिया में जो निहायत कीमती हैं। कीमती इसलिए हैं कि उनको हासिल करने में बहुत मेहनत लगती है। पहाड़ों पर जाना, खुदाई करना और फिर उसको काटना, तराशना बड़ी मेहनत है, इसलिए उसकी कदर है, उसकी कीमत भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ नेकोकार जो बीवी है उसकी कदर बेशकीमत जवाहरात से तरजीह दी गई है और लिखा है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है। इसका मतलब है नेकोकार बीवी मिलना आसान काम नहीं है। बहुत दुआओं के साथ, बहुत खुदा के फजल से जो है वो खुदा परस्त, खुदा खौफी में रहने वाली बीवी मिलती है। और अगर आज किसी को अपनी बीवी में कोई खामियां, कमियां नज़र आती हैं, उसमें खुदा खौफी नहीं है, तो आज से आप अपनी बीवी के लिए दुआ करना शुरू करें। आप देखेंगे कि उसके किरदार में और उसकी खासियतों में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिलों को तब्दील करने वाला खुदावंद है। और अगर आप बीवी हैं, खुद ख़वातीन जिनसे मैं मुखातिब हूँ, तो आप देखें कि क्या इमसाल 31 बाब की बातें आपके अंदर तो अच्छी बात है, और अगर सारी आ जाए तो क्या ही अच्छी बात है। तो हम देखेंगे कि नेकोकार बीवी मिसाल 31 बाब में जिसका जिक्र है, सबसे पहले वो काबिल एतमाद है। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है और वो उसके बारे में ज़रा भी किसी तरह के भी शक और गुमराही से नहीं डरता, ना ही वो उसके किरदार पर शक करता। उसको पता है कि मेरी बीवी अच्छी है, नेक है, बावफा है, बाएतमाद है, वो कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेगी। धोखा सिर्फ जीवन साथी के साथ मोहब्बत के मामले में नहीं है, पैसे के हेर फेर में भी धोखा ही है। वो जानता है कि मेरी बीवी पैसे के हेर फेर में भी मेरे से वफादारी से ही हिसाब देगी, वफादारी से ही बात करेगी, इधर उधर नहीं करेगी। ये वो बातें हैं जो आम घरेलू बातें हैं, मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बता रही, मेरे पास इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो हम देखते हैं कि वो उसको अपनी बीवी पर हर लिहाज से एतमाद है, पैसे के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, घर की जिम्मेदारी के लिहाज से, बच्चों की परवरिश के लिहाज से, उसके शोहर को, उसके दिल को उस पर एतमाद है। लिखा है 11वीं आयत में, उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है। दूसरी जो खूबी है इमसाल 31 बाब की औरत की, नेकोकार बीवी की, वो है मेहनती है। वो मेहनती है, अक्लमंद है और कारोबार की सूझबूझ रखती है। फजूल खर्च नहीं है कि बस हर महीने सूट ही सवा ले ते बस कुछ ना कुछ ले लिया, बस मेकअप ले लिया तो सूट सवा ले। नहीं, वो पैसे को बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल करती है। वो पैसे से किस तरह से कारामद काम करने हैं जो ख़ानदान के लिए और घरेलू तरक्की के लिए और ख़ानदान की तरक्की का बायस हो। अपने पैसे से किस तरह से उसने घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं, वो मेहनती है। कुछ बहुत सी हमारी मसीह ख़वातीन हैं जो सिलाई करती हैं, पार्लर का काम करती हैं, टीचिंग में हैं, नर्सिस हैं, वो सब इसीलिए हैं, मेहनती हैं, ये उनकी खूबी है। लेकिन मेहनती होने के साथ साथ पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, पैसे को इस्तेमाल करना, किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ये अहम है। दौलत कमाना अहम है, लेकिन दौलत को आप खर्च कैसे करते हैं ये बहुत अहम है। ये थोड़ा सा मैं आखिर में माली जब हमारी खानगी है, यानी कि मालियाती पहलू जो है मियाँ बीवी का, उसमें मैं थोड़ा सा एंड में ज़िक्र करूँगी। तो वो मेहनती है, किफ़ायत शायर है, मेहनत करती है और अपने ख़ानदान पर और घर पर, कारोबार पर बखूबी निगाह रखती है और फजूल अखराजात से परहेज़ करती है, सिर्फ ज़रूरियात पे खर्च करती है। लिखा है 27 आयत में, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती, ऊन कतान ढूंढती है और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफ़ा से ताकस्तान
लगाती है, मेहनती है, कोई प्रोडक्टिव काम ही करती है, फजूल इधर उधर की गॉसिप नहीं करती है, इधर उधर के बहस मुबाहसे नहीं करती है, रिश्तों के इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, इसके साथ वो हो गया, वो क्रिएटिव माइंड है, फजूल टाइम बहसों मुबाहसे में ज़ाया नहीं करती है, टीवी के आगे टिकटॉक के आगे टाइम नहीं ज़ाया करती है, वो कुछ सीखती है, कारामद बातें सीखती है, कारामद काम करती है, ना फजूल खर्च है, ना फजूल बात है, ना ही फजूल कोई काम है। हमदर्दी और मेहरबानी, नेकोकार बीवी सिर्फ मेहनती और अक्लमंद नहीं बल्कि वो एक हमदर्द भी है और अपनी बरकतों से दूसरों को सैर भी करती है। अगर शोहर कभी अपनी बहन या किसी रिश्तेदार की मदद कर दे तो घर में लड़ाई नहीं डाल देती है, तू कल्ला ही भरा है। करीब के रिश्तेदार जो हैं, ज़रूरतमंद जो हैं, उनका हक है, अपने हाथ मुफलिसों की तरफ बढ़ाती है, चाहे रिश्तेदार हैं चाहे नहीं हैं, दरवाजे पे मोहताज आए उनका ख्याल रखना, थोड़ा है थोड़ा दे दो, लाजमी नहीं। उस औरत को याद रखें जिसने 2 दमड़ियाँ दी थी, दें ज़रूर, क्योंकि हिसाब इसी चीज़ का होना है। मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था, मैं बीमार था, मैं परदेसी था, 6 बात। और इनमें से कोई ना कोई ख़ानदान, कोई ना कोई शख्स इन 6 में से किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर ही रहा होता है। इसलिए उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है, उसमें कोई गरूर नहीं है, कोई बड़ा बोल नहीं है, आजिज़ी है, इनकसारी है, दर्दमंद है और वो मुफलिसों की तरफ हाथ बढ़ाती है, अपने हाथ मुहताजों की तरफ बढ़ाती है। इंसाल 31 बाब 20 आयत। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। 26 आयत, इंसाल 31 बाब 26 आयत। चौथी जो उसकी खूबी है, तैयार और मुनज़्ज़म, जिसको इंग्लिश में हम कहें वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल मैनेज्ड। हमारी ख़वातीन सर्दियों के मौसम आने से पहले ही रज़ाइयाँ वगैरह भरवाने शुरू कर देती हैं, गर्म कंबल धोने धुलाने शुरू कर देती हैं, इस लिहाज से बहुत काबिल हैं, अपने घरानों पे बखूबी निगाह रखती हैं, एहसास करती हैं। तो ये इसकी खूबी है इंसाल 31 बाब के मुताबिक कि वेल मैनेज्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है। वो सर्दियों से नहीं डरती क्योंकि उसके घर में हर कोई सुर्खपोश है, ऊन और कतान उसके घर में है। ये अक्लमंद बीवियों की निशानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर लिखा है, रात को उसका चिराग नहीं बुझता, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। हमारे तो खैर मुल्क में रात में गैस ही नहीं होती है, वरना एक वो दौर था कि हमें माँ मेरी सिखाती थी राती 2 बजे भी कोई रोटी मंगे तो पका के देनी है, बरकत होंदी है कि घर चो रिज़क है। लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी अपनी ख़वातीन को कि गैस ना होने के बावजूद भी खाने में वो बड़ी पाबंदी से बच्चों का, घर का, शौहर का ख्याल रखती है। ये उनकी खूबी है, हमारी मसीही बहनों की खूबी है। उसके बाद वो काबिल एहतराम है। हाँ, उनकी ताज़ीम भी ज़रूरी है। शौहर का काम है, अगर वो बीवी आपका साथ देती है, मदद करती है, अच्छी है, बावफा है, बाकिरदार है, बाएतमाद है, वेल मैनेज्ड है, मुनज़्ज़म है, हर जगह आपके साथ खड़ी होती है, तो उसकी तारीफ़ करें। हर वक्त उसको डांटते ही ना रहें, हर वक्त उसमें कमियाँ ही ना ढूंढते रहें, उसकी तारीफ़ भी करें। तो औरत जो है वो तारीफ़ की बड़ी मोहताज होती है, भूखी होती है, तारीफ़ की भूखी होती है, इतनी रोटी की भूखी नहीं होती। तो बस कोई मुझे बता दे मैं अच्छी लग रही हूँ और मैं काम अच्छा कर रही हूँ, मैं खाना अच्छा पका रही हूँ, बस मुझे ये कहे बहुत अच्छा पका है, बहुत अच्छी लग रही है, वो इतने में से खुश हो जाए। कोई बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं होती उसकी। तो ये रिस्पेक्टफुल है, उसकी ताज़ीम करना, उससे मोहब्बत रखना, उसके दर्द का एहसास रखना जो है वो शोहर पर फ़र्ज़ है। इसलिए लिखा है इंसाल 31 बाब 28-29 आयत में कि उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शोहर भी उसकी तारीफ़ करता है कि तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई है। ताकतवर और पुरवकार, वो मजबूत है क्योंकि वो काम करने से नहीं घबराती, काम करने से नहीं डरती,
اور میں بک سے پڑھتی جا رہی ہوں، مجھے یاد ہی نہیں آگے اس کو کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، اور عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے. پوشاک پہ غور کریں. میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس کا خط، اس کا 3 باب. پہلی آیت سے، اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں. پہلا پطرس کا خط 3 باب، پہلی آیت سے میں پڑھ رہی ہوں. اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے خدا کے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں، اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی. چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں. اس کے بعد لکھا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مسیحی ازدواجی زندگی میں صحیح نہیں چل رہے. ہم نہ محبت سے چل رہے، نہ رفاقت سے، نہ خدا کے ساتھ ایمان میں وفاداری سے، نہ آپس میں وفاداری سے، اور نہ ہی صاف صفائی سے. کیا مطلب صاف صفائی؟ گھر کی صفائی کی نہیں بات کریں، دل کی صفائی کی. دل میں کڑواہٹ اور تلخی رہے گی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں. بائبل مقدس میں زبور نویس کہتا ہے، بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا. اس لیے چھوٹی سی تعریف کرنے سے اگر دل بیوی کا دھل جاتا ہے تو اس میں کیا لگتا ہے. ہم ان باتوں کو یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا رشتہ حوصلہ افزائی کا رشتہ ہے. بیوی کا کام ہے شوہر کو حوصلہ دینا، شوہر کا کام ہے بیوی کو حوصلہ دینا، کیونکہ لکھا ہے 1 سے 2 بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک گرے تو دوسرا اسے اٹھاتا ہے. وائز کی کتاب میں لکھا ہے. تو ہم دیکھیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں شوہر کا رویہ بیوی کی طرف کیسا ہے اور بیوی کا رویہ شوہر کی طرف کیسا ہے. ابھی تو ہم نے خوبیوں کی بات کی، اب کوئی 1-2 مثالیں بائبل مقدس میں سے دیکھ لیتے ہیں. اچھی بیوی کی مثال یہاں ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو تم سارہ کی بیٹیاں ہوئیں. کیا ہم نے لکھا ہے، دیکھا ہے؟ چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں. کس کی؟ سارہ کی. ہوا کی بیٹی نہیں لکھا ہے، سارہ. کیوں؟ کیونکہ ہوا تو نافرمان بیوی تھی، وہ خدا کی بھی نافرمان اور اپنے شوہر کی بھی نافرمان. لیکن سارہ خدا کی بھی فرما بردار اور شوہر کی بھی فرما بردار. جب شوہر نے اس سے کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ایک ایسے ملک میں لے جاؤں گا جہاں پر میں تجھے اولاد دوں گا اور وہ زمین بھی تجھے دوں گا، اور تیری اولاد جو ہے وہ ریت کی مانند اور آسمان کے ستاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند ہوگی. اس نے نہیں کہا کہ میں تو اتنی بوڑھی ہوں، اتنی 70 برس کی عمر میں، کیونکہ 75 سال کی عمر میں خدا نے ابراہیم کو پکارا. 75 برس کی عمر میں خدا نے ابراہیم کی بلاہٹ کی، اور سارہ بھی اس سے 10 یا 12 سال چھوٹی تھی. اس نے نہیں کہا کہ میں اتنی بزرگی میں اب کہاں جانا ہے، کون سے ملک جا رہا ہے، کون سے شہر جا رہا ہے. میسوپوٹامیہ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا. آج کل کے دور میں میسوپوٹامیہ کا علاقہ عراق، سیریا اور یہ اسرائیل،
یہ سارے علاقے ہیں، اس دور میں یہ بہت ہی امیر ملک تھے، بالکل ایسے جیسے آج کل کے دور میں امریکہ کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ ابراہیم کو خدا نے کہا امریکہ جیسا ملک میسوپوٹامیہ جو دولت اور شہرت اور علم اور ہنر میں بہت کامیاب تھا، ادھر سے نکل اور ایک صحرا میں بیابان میں چلا جا جہاں میں تجھے زمین بھی دوں گا اور اولاد بھی دوں گا، 75 برس کی عمر میں وعدہ کیا۔ تو سارا نے نہیں کہا کہ یہ کون سے وعدے پہ تو چل پڑا ہے، کون سے خدا کی باتوں پہ چل پڑا ہے، میں نے تیرے ساتھ نہیں جانا۔ نہیں، اس نے ابراہیم کی فرما برداری کی۔ پھر جب وہ گزر رہا تھا جرار کے علاقے سے، مختلف علاقوں سے، مصر سے، تو اس نے فرعون نے دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے اور اسے رکھ لیا۔ تو جب اس نے کہا ابراہیم نے کہ یہ میری بہن ہے، اصل میں وہ سوتیلی بہن بھی تھی شادی سے پہلے ابراہیم کی، تو ابراہیم نے آدھا سچ بتایا کہ یہ میری بہن ہے، پورا نہیں بتایا کہ یہ میری بیوی بھی ہے، کیونکہ اس دور میں جب بیوی خوبصورت ہوتی تھی تو وہ لوگ شوہر کو مروا دیتے تھے اور بیوی رکھ لیتے تھے۔ تو اس نے جب کہا بہن ہے، تو اس دور میں بہن جب کسی کی ہوتی تھی تو خاندان کو بہت زیادہ جگہ بھی دیتے تھے اس ملک میں، اور انعام بھی دیتے تھے اور اس کی فیور کرتے تھے۔ تو سارا کو فرعون کے محل میں پہنچایا گیا، لیکن خدا نے سارا کی فرما برداری کی وجہ سے اس کی حفاظت کی اور فرعون کے شر سے اس کو بچا کے رکھا۔ اب جب وقت آیا، ابراہیم نے سارا کو واپس بلایا۔ سارا نے نہیں کہا میں تو فرعون کے محل میں ہوں، تجھے خیمے والے کے پاس جا کے میں کیا کروں گی، نہیں۔ پھر ابراہیم نے کہا ملک چھوڑ، اس نے ملک چھوڑا۔ ابراہیم نے کہا فرعون کے گھر جا، وہ فرعون کے گھر محل میں رہی۔ اس نے کہا واپس آ جا، تو وہ محل دھن دولت سب کچھ چھوڑ کے واپس ابراہیم کے پاس آ گئی۔ یہ اس کی حکم کی فرما برداری تھی، یہ اس کی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری تھی، اور اس سے پتہ تھا کہ اس کا شوہر خدا کا نبی ہے اور اسے اس کی فرما بردار رہنا۔ آج کے دور میں بیویاں سائیکل والے کو چھوڑ کر گاڑی والے اور گاڑی والے کو چھوڑ کر کوٹھی والوں کی طرف، یہ میں بتا رہی ہوں جو آج کل نوجوان نسل میں ہو رہا ہے، اور کئی شادی شدہ بھی ہمیں بہت کچھ آج کل سننے کو الٹا سیدھا مل رہا ہے کہ ذرا سی مالی تنگی دیکھتی نہیں ہے اور جی ہمیں طلاق چاہیے، ہم علیحدگی چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بیوی فرما بردار ہونی چاہیے، سارا کی مانند، ہوا کی مانند نہیں، جو دکھ میں سکھ میں ہر لحاظ سے اپنے شوہر کی وفادار ہوں۔ اب بیوی ایک اور نیگیٹو امیج میں بتانے لگی، ایک اور بیوی بڑی ہی اریٹیٹنگ بیوی ہے بائبل میں۔ کون 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 بتائے گا؟ کس کی بیوی؟ ایوب کی بیوی۔ کسے کا؟ جی لوط کی بیوی بھی تھی، وہ بھی تھی جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور خدا کے وعدے پر اکتفا نہیں کیا۔ بات ہو رہی ہے ایوب کی بیوی۔ ایوب نبی کی بیوی نہایت بدتمیز، بڑبڑانے والی اور ایمان متزلزل کرنے والی، بجائے اس کے کہ دکھ اور تکلیف اور مصیبت کے دوران وہ اپنے شوہر کا حوصلہ بنتی، اس کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتی، اس کے لیے دعا کرتی، وہ ہر وقت کڑتی اور اپنا کڑنا اس کے اوپر ڈالتی اور ہر وقت اس سے نیگیٹو بولتی اور کہتی کہ تو بھی خدا کے منہ پر تکفیر کر اور مر جا، کفر بک، اس نے تیرا سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ایوب، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام۔ یہ بات صرف ایوب نے کہی، اس کی بیوی نے نہیں کہی۔ آج ہم جو بیویاں ہیں دیکھیں، کہیں ہم ایوب کی بیوی جیسی تو نہیں ہیں، کہیں ہم آدم کی بیوی جیسی تو نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ سارا کی طرح ہیں تو قابل تعریف ہے، اگر آپ امثال کی 31 باب والی بیوی ہیں، نیکوکار بیوی ہیں، تو آپ قابل تعریف ہیں۔ اب شوہر کی بات کرتے ہیں۔ شوہروں میں بھی کئی دفعہ بہت زیادہ حاکمیت اور حکومت والی جب ایگوئسٹک روح آتی ہے تو وہ عورت کی اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرتے، بعض رشتوں میں بیلنس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ عورت کا درجہ بیوی کی حیثیت سے اور شوہر کا درجہ بیوی کی زندگی میں سب سے بڑے رشتے یہی دو ہیں، کیونکہ پہلا رشتہ باغ عدن میں خداوند نے یہی بنایا تھا، ماں باپ کا رشتہ ہمارا بعد میں بنا ہے۔ سب سے افضل یہی دو رشتے، کیونکہ یہ دو نہیں بلکہ ایک ہے۔
تو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں اگر اچھے شوہر کی مثال دیکھی جائے تو روت کی کتاب میں بوئز کا ذکر ہے۔ بوئز کو جب بوئز نے دیکھا کہ میری رشتہ دار نعومی آئی ہے، اس کے ساتھ جوان بہو ہے، موابی عورت ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، قابل ہے، محنتی ہے، اس نے کوئی غلط طریقہ کار نہیں اپنایا، بلکہ اس نے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور قانونی شرعی لحاظ سے اس نے اسے اپنایا، اور اس اپنانے کے انداز سے اس نے اپنی بیوی کے وقار کو بلند کیا، جو ایک بیوہ تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی، بیوہ تھی اور اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن بوئز کا آپ طریقہ کار دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں روت کی کتاب میں کہ وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے اور اس کی عزت کا خیال بھی رکھتا ہے۔ پہلے دیکھیں گے استثناء کی کتاب میں جو شرعی اصول تھا اس کو ہم دیکھیں گے۔ استثناء 25 باب اس کی 5ویں آیت سے، استثناء کی کتاب 25واں باب 5ویں آیت میں، اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے، اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے، تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے۔ اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیاہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوج پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا، تب اس کے شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے، اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا، تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اتاری گئی تھی۔ یہ قانون رائج تھا تاکہ کوئی بھائی بے اولاد مر جائے اور اس کی بیوہ جوان ہو تو نہ وہ کوئی بے راہروی کا کسی اور گناہ میں گرے، بلکہ اسی گھر کا مرد یا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس سے شادی کرے اور اس کے لیے اولاد پیدا کرے۔ اور اگر بعض اوقات کوئی مرد یا دیور راضی نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ اصول تھا کہ شہر کے بزرگوں کو اکٹھا کر کے وہاں اس کی جوتی اتاری جائے، کہ جوتی اتارنا جیسے آج کل پگ اتارتے ہیں، اس دور میں تو جوتی جو ہے وہ اتار کے وہاں رکھنا اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ گواہی ہے کہ وہ اپنی جوتی ادھر، اس سے اپنا حق ادا نہیں کیا تھا، اور جوتی اس کی گواہی ہے۔ اسی لیے وہ عورت بعد میں کہے گی اگر کہیں غیر قوم میں شادی کرے کہ اس نے حق ادا نہیں کیا، جوتی ادھر پڑی ہے دیکھ لو، اس لیے میں نے باہر غیر قوم میں شادی۔ خیر یہ ایک اصول تھا۔ اس اصول کے تحت بتانے کا مقصد ہے بوئز نے اس اصول کے تحت روت سے شادی کی تھی، جو شرعی طور پہ، معاشرتی طور پہ ایک عہد تھا۔ ہم دیکھیں گے روت کی کتاب میں 4 باب میں پہلی آیت، تب بوئز پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا، اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بوئز نے کیا تھا وہ آ نکلا۔ اس نے اس سے کہا ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا، سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے 10 آدمیوں کو بلا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ، سو وہ بیٹھ گئے۔ تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا نعومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے، زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا مال تھا بیچتی ہے۔ اصول کیا تھا؟ مردہ بھائی کی جو زمین ہے، کیونکہ اصول تھا کہ جو بیچی نہ جائے بلکہ وہ اس کا بھائی کوئی بھی رشتہ دار خرید لے، تو اس نے کہا کہ یہ بیوہ نعومی اپنی بہو کے ساتھ آئی ہے، وہ اپنی زمین بیٹے کی بیچتی ہے، اپنے شوہر کے حصے کی زمین بیچتی ہے، کون خریدے گا؟ اس نے نوجوان جو ایک اور رشتہ دار تھا اس نے کہا میں خریدوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس کی بہو سے شادی بھی کی جائے، زمین کے ساتھ اس کی بہو سے شادی بھی کی جائے۔ تو اس رشتہ دار نے کہا سوری میں شادی شدہ ہوں یا میری اور مسائل ہیں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر اپنی جوتی اتار کے ادھر رکھ دے۔ اور بوئز جو دور کا رشتہ دار تھا اس نے پھر کہا ٹھیک ہے اب سب راضی ہیں، یہ شادی نہیں کر رہا، اس لیے زمین بھی میں خریدوں گا اور روت سے شادی بھی میں ہی کروں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بوئز اتنا اچھا شوہر اس کے لیے ثابت ہوا کہ خدا نے بوئز کی نسل سے اس کو عبید دیا،
اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد پیدا اور آج بوئز کا اور روت کا نام خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے میں ہے۔ کتنی خوبصورتی سے بوئز نے اپنے اس شوہر کے رشتے کو نبھایا۔ اس نے علی ملک کے خاندان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ نبھایا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی اپنا رشتہ بخوبی، باعزت طریقے سے، باوقار طریقے سے، شرعی طریقے سے۔ اب ایک اور ہم مثال دیکھتے ہیں، اس سے خوبصورت مثال بھی نہیں آپ کو ملے گی اچھے شوہر کی مثال میں۔ متی رسول کی انجیل پہلا باب، یوسف کی بات میں کر رہی ہوں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے، متی کی انجیل پہلا باب 19 آیت، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، اور وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اس سے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ یہاں جب پتہ چلا ہے کہ میری منگیتر حاملہ ہے تو یوسف نے ارادہ کیا کہ میں چپکے سے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ چپکے سے کیوں کہا، ارادہ کیا؟ اس دور میں جو منگنی کی رسم تھی وہ ہماری ایسی منگنی رسم نہیں تھی کہ آج کی اور پرسوں انگوٹھی واپس آ گئی تو منگنی ٹوٹ گئی۔ ہم منگنی کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ اس دور میں منگنی بحیثیت منگنی کے ایک نکاح کا، ایک شادی کا، ایک عہد کا درجہ رکھتی تھی، اور یونانی زبان میں اس کا لفظ استعمال ہوا ہے امنستومینن، یعنی کہ یہ ایک ایسا قانونی معاہدہ ہوتا تھا جو خاندان آپس میں مل بیٹھ کے کرتے تھے، اور منگنی طے ہوتی تھی، اور اس میں پھر طے ہوتا تھا کہ سال بعد یا 6 مہینے بعد جب تک دولہا اپنا گھر نہ بنا لے، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی، اور اس کے بعد صرف رخصتی کا عمل ہوتا تھا اور وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی تھی۔ اور اس تمام دورانیہ میں، اس عرصے میں روحانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی پاکیزگی کا تقاضا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق نہ ہو، وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو پاک اور صاف اور بے عیب اور بے ریا رکھے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو اس کو بدچلنی اور زناکاری کی سزا دے کر، بے وفائی کی سزا دے کر سنسار کرنے کا حکم تھا شریعت کے مطابق۔ اور کیونکہ شریعت کے مطابق یہ حکم تھا، جب یوسف نے مریم کے بارے میں جانا، اس کو ابھی نہیں پتا کہ یہ روح القدس کی قدرت سے ہے، یہ خدا کا کون سا بڑا منصوبہ ہے، یہ کون سا ایسی مصلحت ہے، کون سے ایسا نجات کا منصوبہ ہے جو اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے تو بس یہ سنا کہ میری منگیتر حمل سے ہے، لیکن اس نے شور نہیں کیا۔ اس نے نہیں کہا بلاؤ جی بزرگوں کو، اسے سزا دو، اسے نہیں، اس لکھا ہے اس نے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر زناکاری کا الزام لگا کر اسے سنسار کر دیا جائے۔ اور اسے چپکے سے اس لیے لکھا چھوڑنے کا ارادہ کیا کیونکہ منگنی ختم کرنے کے لیے اس دور میں طلاق کے دور سے گزرنا پڑتا تھا، تو اس نے کہا میں اس کو خاموشی سے ہی چھوڑ دوں گا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کیا ہوا۔ لیکن فرشتہ نے یوسف کو بتایا کہ تو اپنی بیوی، منگیتر کا لفظ نہیں یوز ہوا، تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی روح القدس کی قدرت سے اس کے بیٹا ہوگا، وہ خدا کی نجات کا منصوبہ ہے۔ اور اس دن سے آخر تک یوسف نے مریم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے وفاداری ایک شوہر کی، یہ ہے وفاداری اور ساتھ دینے کی نوعیت، کہ اس کو اس کی جان کی بھی فکر تھی، حالانکہ اس کو پتہ ہے وہ بے وفا ہو گئی ہے، لیکن وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھتا تھا کہ بے وفا ہو گئی ہے، اور پھر بھی وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے اس نے شور نہیں کیا۔ لیکن خدا نے
فرشتہ کے ذریعہ سے اس کی ہدایت کی اور وہ اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا مددگار شوہر اور اس کا سربراہ اور نگہبان ٹھہرا، کیونکہ روحانی طور پہ وہ مریم کا نگہبان، اور اس نے اس کی اور اپنے بیٹے کی جو خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور اس سے جنم لیا، مریم سے، کنواری مریم سے جنم لیا، اس کی حفاظت۔ تو یہ ہم اچھے شوہر کی مثال ایک دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں، اور ایک جو ہے ہم دیکھیں گے، اب بات کریں گے بائبل مقدس میں سے نابال کی کہانی سے پتہ نہیں زیادہ تر لوگ واقف ہیں کہ نہیں۔ نابال جو تھا وہ ایک ایسا شخص تھا جو داؤد کے زمانے میں تھا۔ ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 25 باب، لکھا ہے کہ داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا اور وہاں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی، اور یہ شخص بہت بڑا تھا۔ نابال اب ایک برا شوہر جو ہے، میں اس کی مثال دینے لگی۔ وہ بہت امیر تھا، دولت مند تھا، لیکن وہ بہت مغرور تھا اور بہت ہی بدتمیز تھا، اور اسے اپنی بیوی کی عزت کی، اپنی عزت کی، اور اپنے اس دور میں داؤد بادشاہ کی عزت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ تو لکھا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا تھا اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ بھیڑوں کے بال کترنے کا مطلب ہے کہ بھیڑوں سے اون حاصل کی جا رہی ہے، جو اون بعد میں بیچی جانی ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو رکھا ہوا تھا، کیونکہ اتنے سارے جانور تھے جو اون ان سے حاصل کرتے تھے۔ اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اب واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ داؤد نے جب سنا کہ بیابان میں وہ بھی آیا ہوا ہے اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ، ظاہر ہے پھر وہ خوراک بھی لے کے آئے ہوں گے، اشیاء خورد و نوش، روٹی پانی ہر چیز لے کے آئے ہوں گے، تو داؤد نے کہا کہ میرے بھی 10 جوان ادھر سے گزر رہے ہیں، تو ایسا کرو، ان کو کہا تم جا کے نابال کو سلام کہو اور اس کو کہو کہ ہم جتنے عرصے ادھر ہیں تو ہمیں نقصان نہ پہنچا، ہم بھی اپنے چرواہوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی بھیڑ بکریاں چرائیں گے اور بال کتریں گے، اور ہمارا تم بندوبست کر دینا۔ لیکن نابال نے اس کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے بدتمیزی کی۔ سو داؤد نے جب اپنے نوکر بھیجے تو اس نے ان کو نہ روٹی دی اور نہ ہی ان کی مدد کی۔ اس میں لکھا ہے 11ویں آیت میں 10ویں آیت میں، نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ یعنی کہ ہم جب شوہر یا مرد حضرات اپنے بزنس میں پروان چڑھیں یا اپنی جاب میں اچھی پوزیشن پر پہنچیں تو بعض اوقات وہ غلط چل جاتے ہیں، غرور میں یا بے باکی میں۔ تو اس بات میں پروفیشنلی بھی ہمیں بڑے احتیاط سے چلنا ہوتا ہے، اور داؤد کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو داؤد نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت یہ ایک ایسے کپل کی مثال ہے جس میں شوہر برا ہے لیکن بیوی اچھی ہے، شوہر بیوقوف ہے لیکن بیوی سمجھدار ہے، شوہر خدا خوفی نہیں رکھتا لیکن بیوی خدا خوفی رکھتی ہے۔ تو اس میں وہ جب اس کے خلاف نکلا ہے، داؤد آدمی لے کر اس کو قتل کے لیے نکلا ہے، تو ابیجیل نے ان کے لیے کھانے لے کے پہنچی ہے، تحفے لے کے پہنچی اور کہتی ہے کہ اے میرے مالک، تجھ سے یہ گناہ نہ ہو، تجھ سے ناگہان خون کیوں بہے؟ اے داؤد نبی، تو بے وجہ کسی کا خون کیوں بہائے؟ ہم جانتے ہیں کہ داؤد نبی سے بھی ایک زندگی میں غلطی ہوئی تھی۔ خدا نے کہا تھا کہ ہیکل تیرا بیٹا بنائے گا، تو نہیں، کیونکہ تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اس نے اتنی جنگیں لڑیں، اتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا، تو خون سے تو رنگے ہونے تھے، خدا نے کیوں اس کو منع کیا؟
اس لیے کہ ایک ناجائز خون اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا تھا، اور وہ تھا ہتی اوریا کا۔ کیونکہ اگر داؤد نبی اس دن بادشاہ ہوتے ہوئے اپنی فوجیوں کے ساتھ جنگ پہ چلا جاتا تو وہ رات کو چھت پہ نہ ٹہلتا، اور ٹہلتے ہوئے وہ بیت سبا کو نہاتے ہوئے نہ دیکھتا، اور اس کا دل بے ایمان نہ ہوتا، اور وہ اس بدکاری پہ گناہ نہ کرتا، کیونکہ اس نے اپنے بادشاہ ہوتے ہوئے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اسی لیے وہ گناہ کر بیٹھا، اور پھر خدا اس سے ناراض ہوا، اور پھر بیت سبا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کے شوہر ہتی اوریا کو جنگ پہ بھیجا، اور ساتھ موت کا پروانہ بھی بھیجا کہ اس کو جنگ میں سب سے آگے رکھو اور یہ قتل کر دیا جائے۔ تو جنگ کے ہاتھ سپاہی دشمن اس کو مارے، میرا نام نہ آئے۔ تو کیا خدا کی نظر میں اس کا نام نہیں آیا؟ ہمیشہ خدا کی نظر اس بات پہ رہی کہ تو نے مہر لگائی تھی۔ آج بھی جب ہم نسب نامے میں پڑھیں تو بیت سبا کا نام نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے وہ جو ہتی اوریا کی بیوی تھی۔ یہ نہیں لکھا کہ داؤد کی بیوی تھی، وہ جو ہتی اوریا کی بیوی تھی۔ داؤد خدا کا نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، زبور نویس بھی تھا، بعد میں اس نے توبہ کی، سب چیزوں سے گناہ سے اس نے توبہ کی، لیکن جب ایک دفعہ وہ خدا کے حضور میں گرا تو خدا اس سے ناراض ہوا، اور جو پہلا بیٹا اس کا پیدا ہوا وہ مر گیا، یہ اس کو سزا دی گئی۔ اس کے بعد خدا نے بیت سبا کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اسے زبردستی حاصل کیا گیا تھا، اس لیے خدا نے بیت سبا پہ نظر کی اور اس سے بادشاہ سلیمان بادشاہ کی پیدائش ہوئی۔ کئی جگہ داؤد اچھا نبی، اچھا بادشاہ، سب کچھ اچھا تھا، لیکن شوہر اچھا نہیں تھا۔ اور یہ نابال کی جو بیوی سمجھدار ہے، اس نے وہ گناہ دوبارہ کرنے سے روکا داؤد کو جو وہ پہلے ایک دفعہ کر چکا تھا، ہتی اوریا کا قتل کر چکا تھا، لیکن ابیجیل نے اپنی عقل مندی سمجھداری سے وقت پہ مداخلت کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور دوسری دفعہ اس کو خون بہانے سے باز رکھا۔ اور جب اس کے کچھ دنوں بعد نابال اپنی جو نیچرل ڈیتھ مر گیا، ناگہانی موت یا نیچرل ڈیتھ مر گیا، اس کے بعد داؤد کو ابیجیل کی جو باتیں عقل مندی پسند آئی، پھر اس نے ابیجیل سے بھی شادی کی۔ تو یہ شادی اور بیت سبا کی شادی دونوں میں فرق ہے۔ پھر بعد میں اس نے شرعی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس کو پورا کرتے ہوئے، معاشرتی لحاظ سے بادشاہ ہوتے ہوئے ایک اچھے طریقے سے ابیجیل کو اپنایا، لیکن جس طریقے سے اس نے بیت سبا کو اپنایا وہ غلط طریقہ تھا۔ اس لیے داؤد اچھا نبی بھی تھا، اچھا بادشاہ بھی تھا، لیکن اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا، اچھا باپ بھی ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس نے جب امنون اور تمر کا واقعہ ہوا تو انصاف سے کام نہیں۔ ایوب اس کی جگہ بہت اچھا باپ تھا، وہ ہمیشہ قربانیاں چڑھاتا تھا، ہر ہفتے قربانیاں چڑھاتا تھا کہ میرے بچوں سے کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعقوب بہت اچھا باپ تھا کہ جب وہ یسوع کو ملنے جا رہا تھا تو اس نے اپنے بچوں کو 2 غولوں میں بانٹا تاکہ اگر ایک غول پہ دشمن حملہ کرے تو دوسرا غول بچ جائے، لیکن پھر خدا کے فضل سے خدا نے سارے خاندان کو محفوظ رکھا۔ لیکن یعقوب کی ایک غلطی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی دینا کی تربیت صحیح نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے سکم کا واقعہ ہوا اور بعد میں بہت ہی ناخوشگوار باتیں ہیں جس کا وہاں پر ذکر ہے۔ ماؤں کا ذکر کریں تو ہنا کی مثال ہے، الشبا کی مثال ہے، یہ تو مدر ڈے پہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، ابھی پھر مہینے 1.5 بعد مدر ڈے ہے تو ہم ماں کے کردار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو میاں بیوی میں ہم آج کل جو سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی جب اخراجات کی باری آتی ہے، شادی سے پہلے ہم اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے گھرانے کو اور خاندان کو چلانا ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی ایموشنلی اور مینٹل حالت کو کیسے دیکھنا ہے۔ تو مسیحی ازدواجی کے ذہنی اور جذباتی پہلو میں تفصیل سے نہیں جاؤں گی، صرف ہم 4 باتیں ہیں ایموشنل انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے سمجھ پاتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت کی زبان سمجھتے ہیں یا نہیں۔ گیری چیپمن کی بک ہے 5 لو لینگویجز، اس میں سے میں خلاصتاً کچھ باتوں کو بیان کروں گی کہ ہم ایموشنلی بعض اوقات میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کو
समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आप जो चाहे, जिनका दिल चाहे, बाद में वो ये बुक ले सकते हैं। इसका हदिया सिर्फ 200 रुपये है। आप हदिया दें, ये बुक लें। इसमें तफसील से बाकी चैप्टर्स का जिक्र है। मैं सिर्फ तेज़ कुछ खुलासतन बयान करूँगी। 3:30 हो गए हैं। तो मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी में पहली बात जो मैंने बयान की थी कि ज़हनी हम आहंगी के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि हम आपस में बातचीत करें, और तीसरी बात कि बात ईमानदार और मुखलिस और क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग का बायस ना बने। जैसा कि लिखा है याकूब के ख़त में, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। तो हम इन बातों को गौर करें। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़हनी सेहत पे, मेंटल सिचुएशन पे बात नहीं की जाती। बाज़ औक़ात शौहर घर में दाखिल होता ही है और जो दिन की शिकायतें होती हैं बीवी उस पर शुरू कर देती है। हम नहीं सोचते कि शौहर किस हालात से, किस जॉब से, किस मेंटल स्टेटस में दाखिल हुआ है। जी उन्हें आया किता, उन्हें शुरू कर दे। इस वजह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात बीवी बोलती जाती है, शौहर गौर नहीं करता, और बाज़ औक़ात शौहर बोलते जाते हैं, बीवी उस पर गौर नहीं करती। तो ये सब बातें हैं जिनको हम तफसीलन अभी तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन एयर है, सवालिया निशान है, जिसके हम सवाल हैं जिससे हम देखेंगे कि ज़हनी हम आहंगी हमारी है या नहीं है। उन सवाल को हम देखेंगे कि हमारी ज़हनी हम आहंगी कैसी है। मैं क्योंकि सवालिया पेपर नहीं लेके आई तो हम इधर से ही देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। सवालनामा बराए ज़हनी हम आहंगी, कि हम आज इन बातों को लिखेंगे अपने अगर जिनके पास पेपर हैं, कि हम अपने जज्बात का इजहार अपनी बीवी के साथ किस लहजे में करते हैं, किस अल्फाज में करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे संभालते हैं। क्या लड़ाई झगड़े के साथ करते हैं, गुस्से में आके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, या आपस में दुआ करने के बाद सुकून से बैठकर बातचीत से उस मसले को हल करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अपने ख़ानदान की कौन सी आदत लेकर आते हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको हम लेकर आते हैं। जैसे कई ख़ानदानों में गुस्सा बहुत आ जाता है, कई ख़ानदानों में गाली गलौज बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हमने देखनी है कि कौन सी हमारी पुरानी आदतें हैं जो हम अपने इस रिश्ते में, नए रिश्ते में या शादीशुदा रिश्ते में लेकर आ रहे हैं। तो हम फिर देखें कि हम अमानत में किस तरह अमानत को लेकर चलते हैं। वो चाहे किसी की बात है, किसी का पैसा है, कोई रिश्ता है, कहीं हम अमानत में ख़यानत तो नहीं करते हैं। फिर हमने देखना है कि हम रूहानी तौर पे ईमान और शिफा में कैसे हैं। क्या हम ईमान में दोनों मियाँ बीवी मिलकर रोज़ा के साथ, दुआ के साथ खुदा की हजूरी में ठहरते हैं या नहीं ठहरते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक दूसरे की जज्बाती ज़रूरियात को और जिस्मानी ज़रूरियात को और मालियाती ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये सब बातें हैं, अगर आप ये किताब लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहनुमाई के लिए साबित होगी, क्योंकि एक ही दिन में मैं पूरी किताब मेरे लिए बयान करना बहुत मुश्किल है। अब हम थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे मालियाती पहलू के ऊपर, कि जो चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती हैं, कि हमें मालियाती लिहाज से, फ़ाइनेंशियल लिहाज से, घर के अखराजात के लिहाज से हमें ना कुछ बताया जाता है, ना सिखाया जाता है, और वही गलतियां हैं जो बाद में हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आती हैं। पहली बात कि कमाना गलत बात नहीं है। अगर कुछ लोग नौकरी भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अपने घर को माली तौर पर मुस्तहकम करना हर शौहर का फ़र्ज़ है। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं, साथ खिदमत भी करते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है, जैसे कि परसिक्ला और एक्विला की हमने मिसाल दी है। लेकिन पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा किस तरीके से खर्च करते हैं ये बड़ी अहम बात है। क्या आप फजूल खर्ची करते हैं, आप लग्जरीज़ पे खर्च करते हैं, आसाइशों पे खर्च करते हैं, या ज़रूरियात पे?
نیسیسٹیز پہ خرچ کرتے ہیں. ضرورت کے تحت خرچ کرنا اچھی بات ہے، لیکن آسائشوں کے لیے خرچ کرنا بہت ہی غلط بات ہے. کیونکہ اگر آپ ضرورتوں پہ خرچ کریں گے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو بھی کمائی جائے، وہ چاہے شوہر ہے یا بیوی ہے یا دونوں مل کر کماتے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں سے دائیکی نکالی جائے. خدا کا حصہ جو ہدیہ آپ نے مقرر کیا ہے، جو خدا کا حصہ ہے، جو چرچ میں دینا ہے، وہ خادم ہیں یا وہ چرچ ممبر ہیں، جو بھی آپ کا ہے، آپ نے خدا کا حصہ سب سے پہلے نکالنا ہے. تبھی مالیاتی طور پہ، فائنینشیل طور پہ آپ اس میں برکت پائیں. دوسری بات، جب آپ خدا کا ہدیہ نکال لیں گے تو جو 90% بچا ہے، خدا اس کو 200% برکت دینے میں قادر ہے. بالکل اس طرح جس طرح ایک مٹھی آٹا اور ایک کپی تیل 3 برس تک ختم نہیں ہوا تھا جب تک کہ آسمان سے بارش نہیں برسی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب آج کی نوجوان نسل جو ہے، ہمارے ینگ کپلز جو ہیں یا جو خواتین ہیں کچھ، اگر شوہروں کی بات کی جائے، مردوں کی، لڑکوں کی بات کی جائے، تو موبائل خریدنا، مثال دوں گی، آسائش اور ضرورت میں کیا فرق ہے. ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آسائش اور ضرورت میں کیا فرق ہے، اسی لیے ہماری مسیحی قوم قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے. آسائش کیا ہے اور ضرورت کیا ہے؟ ایک موبائل خریدنا ایک نوجوان بچے کی ضرورت ہے، لیکن 1 لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ روپے کا سیمسنگ یا آئی فون خریدنا اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی آسائش. اب فرض کریں ایک لڑکا 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے اور جا کے وہی 1 لاکھ روپیہ دے کے 80-90 ہزار کا فون لے آتا ہے. وہ پورے مہینے کی تنخواہ ایک موبائل پہ خرچ کر دیتا ہے، اور بعد میں کتنی مالی طور پر جو ہے وہ گھر میں تنگی آ جاتی. ان چیزوں کو غور نہیں کیا جاتا. اب ضرورت پہ خرچ کریں. موبائل لیں آپ 20-25 ہزار کا لے لیں، تنخواہ کے مطابق 10-15 کا لے لیں، کام تو وہی ہے. اب اگر خواتین کی بات کریں، فرض کریں اسی طرح کوئی نرس 70-80 ہزار کوئی نرس کماتی ہے، میں ہٹ نہیں کر رہی بٹ مثال دے رہی ہوں. اس کو کوئی جوڑا پسند آ جاتا ہے 40-50 ہزار والا جی برانڈ کا، یا کوئی پرس پسند آ جاتا ہے، مجھے بٹوائی ہے، یا گھڑی پسند آ گئی اتنی مہنگی، میں نے برانڈ ہی لینا ہے. وہ تنخواہ ساری اٹھا کے وہ برانڈ کی چیز لے لیتے ہیں، تو مہینے کا خرچہ جس پہ چلنا ہے وہ کہاں گیا؟ ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے بجٹ کیسے بنانا ہے اور بجٹ کو کیسے لے کے. ہم اپنی آسائشوں کو اپنی ضرورت سمجھتے رہتے ہیں. ہم امیر دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مہنگا کپڑا پہن لو، مہنگی گاڑی رکھ لو، مہنگا موبائل رکھ لو، مہنگا ہر چیز مہنگا کر لو، پر ہوتے ہم غریب ہیں. ہم امیر دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، امیر بننے کی کوشش نہیں کرتے. امیر کیسے بنا جاتا ہے کہ آپ کچھ رقم مختص کریں، اس کو کہیں انویسٹ کریں. وہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کیوں نہ ہو، وہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کیوں نہ ہو، وہ کوئی ہنر کچھ سیکھنے میں لگائیں، کچھ ہنر سیکھ لیں. وقت کو ضائع نہ کریں، نہ ٹی وی کے آگے نہ موبائل کے آگے. کچھ سیکھیں، کوئی کتاب پڑھیں، کوئی کورس کریں. اور اگر آپ آلریڈی جاب میں بزی ہیں تو بچت کریں. کس طرح سے بچت کو لے کر چلنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ابھی سے سکھائیں. ابھی سے خرچ کرنا سکھائیں گے تو وہ کفایت شعار ہوں گے. اگر نہیں سکھائیں گے تو ابھی سے ہی وہ فضول خرچ ہو جائیں گے. وہ دیکھیں گے گھر میں جیسے چل رہا ہے ویسے ہی، اور بعد میں 15 تاریخ کے بعد پیسے ختم. پھر فون کرو مجھے اتنے دے دو، مجھے اتنے دے دو، ادھار دے دو، اور بعد میں ادھار واپس کرنا بھی مشکل. اور ہماری قوم میں بڑا علمی ہے، جب شادی جوان بچے کی اور بچی کی رکھتے ہیں تو وہ تو اتنا خرچہ کر لیتے ہیں قرضے اٹھا کے کہ پھر 10-15 سال تک قرضہ ہی نہیں اترتا ہے. ضرورت کے مطابق اخراجات اتنے ہی رکھیں، آمدنی کے مطابق. بہتر ہے 10 لاکھ کی شادی کرنے سے بجائے بچوں کو کوئی چیز، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل لے دی جائے. اچھا سوری. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کی کوئی چیز خرید لیں، فضول سے مہنگے جوڑے، مہنگے کپڑے، مہنگی چیزیں، دکھاوا ہمارے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہے. جس نے عزت کرنی ہے اس نے ویسے بھی کرنی ہے، جس نے نہیں کرنی اس نے ویسے بھی نہیں کرنی. تو بیویوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ فضول خرچی سے پرہیز کریں. اپنا گھر چلانے کے لیے ایک بجٹ بنائیں. پہلے خدا کے لیے حصہ نکالیں، گھر کے اخراجات کے لیے نکالیں، بچوں کی تعلیم کے لیے نکالیں، پھر آپ کچھ اور سوچیں. ابھی بھی محلوں میں جائیں تو کتنے بچے ہیں اسکول اس لیے نہیں جاتے کہ جی فیس نہیں ہے.
ہاں 2-3 ہزار کا جوڑا خریدنے کے پیسے ہیں ہر مہینے، لیکن بچوں کے لیے 2,000 روپیہ فیس دینے کی۔ کئی میرے اتنے میں جاننے والے ہیں جی پرائیویٹ نہیں بچوں کو پڑھا سکتے تو سرکاری بھی نہیں بھیجتے ہیں۔ بھائی سرکاری اسکول ہی بھیج دو، کچھ نہ کچھ تو سیکھیں۔ نہیں جی فلانے نے پرائیویٹ بھیجے نے، میں بھی اسے اسکول پڑھنا ہے، جدو ہون کے پیسے ہیں تو بچوں کے ساتھ ضائع ہو جاتے ہیں۔ مقابلے بازی زیادہ ہے۔ جب آپ اپنے گھر کو دیکھنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے، آپ کا فوکس آپ کا شوہر کا فوکس اس کی بیوی، اور آپ دونوں کا فوکس آپ کے بچے۔ پھر روحانی طور پہ بھی آپ بحال ہوتے ہیں اور مالی طور پر بھی بحال ہوتے ہیں۔ ہمیں مالی طور پر بحال ہونا سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہاں دعا سے معجزے ہوتے ہیں، خدا پیسے بھی دیتا ہے، لیکن ہم خرچ کرتے ہوئے سب کچھ بھول جاتے ہیں، خدا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو پیسہ اہم ہے، کیسا کماتے ہیں یہ بھی اہم ہے، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں یہ اس سے بھی اہم ہے۔ اگر ہم مینجمنٹ کو دیکھیں تو بائبل مقدس میں یوسف جو یعقوب کا بیٹا یوسف تھا، جس نے 7 سال کے انبار خانے لگائے اور بعد میں 7 سال کا قحط اس نے مینج کیا اور بادشاہ سے دوسرے درجے پر تھا۔ مینجمنٹ کی بات کریں تو آپ یوسف جیسی حکمت مانگ سکتے کہ خدا ہمیں سکھا۔ برکت کی بات کریں تو آپ سارپت کے بیوہ کے آٹے کا مٹی جو ہے اس کو مانگ لیں اور اس کی تیل کی کپی مانگ لیں، برکت ہوگی۔ 1 مٹھی آٹا اور 1 کپی تیل 3.5 برس تک 3 برس تک تب تک نہیں ختم ہوگا جب تک کہ بارش نہ برس۔ اگر آپ مینجمنٹ کی بات کریں تو یہ سگڑ بیوی کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ شوہر کی بات کریں تو آپ کے سامنے یوسف کی مثال دی گئی ہے۔ آپ کے سامنے پیسے کے لحاظ سے، بیوی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے یعقوب کی مثال دی گئی ہے، ایوب کی دی گئی ہے۔ یہ سب مثالیں بائبل میں ہی ہیں، لیکن ہم بائبل میں سے اپنی مرضی کی چن کے آیتیں سن لیتے ہیں جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، اس کو بھیجیں۔ ہم ہمیشہ بائبل اٹھا تو کہتے ہیں خداوند آج برکت دا کلام نہیں اور برکت، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے خداوند میرے میں جو کمی ہے، کمزوری ہے، آج مجھ پہ ظاہر کر اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ میرے ایمان کی کمزوری ہے تو ایمان کو تقویت بخش، میرے میں گناہ ہے تو آج مجھ پر وہ گناہ کو ظاہر کر۔ اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے بتا کس وجہ سے دور ہوں، میری کون سی بات ہے خداوند خدا تجھے ناپسند ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو اس کو نکالتے ہیں، امانت میں خیانت ہے تو اس کو نکالتے ہیں، حسد ہے تو اس کو نکالتے ہیں، تلخی ہے تو اس کو نکالتے ہیں، سختی ہے، سخت لہجہ ہے تو اس کو آج ہم اپنی زندگیوں سے نکالتے ہیں، اپنے میاں بیوی کے رشتے سے ان چیزوں کو نکالتے ہیں۔ پیسے کو لے کے میاں بیوی میں بہت زیادہ تلخ کلامی ہوتی۔ اگر ہم اس بات کو مینج کرنا سیکھ لیں کہ اگر شوہر کماتا ہے تو میاں بیوی آپس میں مل کر مینج کریں، اور اگر بیوی کماتی ہے تو بھی میاں بیوی مل کر مینج کریں، اور اگر دونوں کماتے ہیں تو بھی مل کر متفق ہونا ہے، دعا میں بھی اور گھر میں بھی، فیصلوں میں بھی، رائے میں بھی، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر بات میں آپ نے متفق ہو کر چلنا ہے، تبھی خدا کی برکت آپ کی زندگیوں میں جاری رہے گی۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔